बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवालु बिनाइल फ़िअलिल माज़ी, फ़ेल माज़ी के मबनी होने के अहवाल। फ़ेल माज़ी के मबनी होने के अहवाल और इसकी मिसालें हैं। और मैं ज़िक्र कर रहा था कि अहले इल्म का नहव की किताबों में और दूसरी वो तमाम किताबें जिसमें कुछ क़वाइद को समझाने की ज़रूरत होती है, पहले मिसालें देते हैं, क्योंकि मिसालें किसी भी चीज़ के समझने को आसान कर देती हैं। और अब तक हम जो सबक पढ़े हैं, जो असबाक पढ़े हैं, उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं, उन असबाक पर जिनका आज के सबक से ताल्लुक़ है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान के कलिमात दो तरह के हैं, एक मबनी और दूसरे मुअरब। मबनी वो जो एक ही हालत पर बाकी रहते हैं, तरकीब में या जुमले में वो किसी मकाम पर भी आए। और ये ज़िक्र किया गया कि हरूफ, तमाम हरूफ और फ़ेल माज़ी और फ़ेल अम्र ये मबनी होते हैं। और दूसरे मुअरब वो जो जुमले में उनके मकाम के बदलने से उनका एराब बदल जाता है। जैसे युस्मिरुल बुस्तानु, ये फ़ेल मुज़ारे है और यहाँ मरफू है। लन युस्मिर अल बुस्तानु, यहाँ वो मंसूब है। लम युस्मिर अल बुस्तानु, यहाँ वो मजज़ूम है। तो इसका एराब बदल गया, इसलिए ये मुअरब है। उसके बाद के सबक में हमने पढ़ा अनवाउल बिना, बिना की किस्में, यानी किन किस्मों में, किस तरह, किन शक्लों में वो मबनी होता है। तो सबक में हमने पढ़ा कि जो कलिमात मबनी होते हैं वो या तो मबनी अल सुकून होते हैं, या मबनी अलल फतह होते हैं, या मबनी अलल दम होते हैं, और या मबनी अलल कसर होते हैं। मबनी अलल फतह में हमने फ़ेल माज़ी ही की मिसाल पढ़ी थी, एअतज़ल जव्वु, एअतज़ल जव्वु, हल एअतज़ल जव्वु। तो फ़ेल माज़ी ये मबनी है, तरकीब में, जुमले में वो किसी भी मकाम पर आए वो एक ही हालत पर बाकी रहता है। उसके बाद हमने अनवाउल एराब पढ़े थे, एराब की जो किस्में हैं, मुअरब के जो अक़साम हैं। तो मुअरब या तो वो मरफू होता है और रफ़ा उसकी अलामत होती है, या फिर मंसूब होता है, नसब उसकी अलामत होती है, या फिर वो मजरूर होता है और जर उसकी अलामत होती है, या फिर मजज़ूम होता है, सुकून उसकी अलामत होती है। आज हम पढ़ रहे हैं अहवालु बिनाइल फ़िअलिल माज़ी, फ़ेल माज़ी के मबनी होने के अहवाल, किन हालतों में वो मबनी होता है। मिसालों पर गौर कीजिए। इश्तद्दल बर्दु, सर्दी सख्त हो गई। सारल गुबारू, गुबार उड़ा। नज़लल मतरु, बारिश नाजिल हुई। अल औलादु लइबू, अल औलादु लइबू, लड़के खेले। अर रिजालु साफरू, आदमियों ने सफ़र किया। अल उम्मालु तइबू, मजदूर थक गए। फतहतुल बाबा, मैंने दरवाज़ा खोला। तलक़फ़तुल कुरता, तलक़फ़तुल कुरता, मैंने गेंद उचक लिया, मैंने गेंद उचक लिया। अखज़तु जाइज़तन, मैंने इनाम लिया। अखज़तु जाइज़तन, मैंने इनाम लिया। सदक़त फ़ी क़ौलिका, अपनी बात में आपने सच कहा। अदलत फ़ी हुक्मिका, आपने अपने फैसले में आपने अदल किया, इंसाफ किया। अहसनत इलन नासी, लोगों के साथ आपने एहसान किया। अल बनातु तअल्लमनल हियाकता, अल बनातु तअल्लमनल हियाकता, बच्चियों ने बुनना, सीना, कपड़े सीना। हियाका बुनने और सीने को कहते हैं। तो लड़कियों ने कपड़े बुनना या सीना सीखा। अल उम्महातु अतअमना औलादहुन्ना, माओं ने अपने औलाद को, अपने बच्चों को खाना खिलाया। अल फतयातु रत्तबनल माइदता, अल फतयातु, लड़कियों ने दस्तरखान की तरतीब की, दस्तरखान को मुरतब किया। खरजना इलल हुकूली, हम खेतों की जानिब निकले। इस्तंशक़नल हवा अन्नक़िय्या, हमने ताज़ा हवा सूंघी, यानी ताज़ा हवा में सांस ली। ख़तफ़नल अज़हारा, हमने फूल तोड़े, हमने फूल तोड़े। इस सबक को समझने से पहले देख लीजिए पहले हिस्से, गोया हम ये कह सकते हैं एक तीन तीन गोया 6 हिस्से हैं। 6 हिस्सों में पहले हिस्से में जो माजी है, इश्तद्दा फ़ेले माजी, ये उसके साथ कोई चीज़ आगे नहीं है, ये फ़ेले माजी
بغیر کسی اضافے کے ہے۔ فعل ماضی یہ اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ نہ تو کوئی مخاطب کا اشارہ ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ متصل نہیں ہے، نہ تو مخاطب کی اور نہ ہی نہ ہی متکلم کی۔ تینوں مثالوں میں اسی طرح ہے، اور وہ ہے اشتد، سارا، نزلہ، کوئی چیز متصل نہیں ہے۔ اشتد، سارا، نزلہ۔ اس کے بعد کی مثالوں میں دیکھیے لعبو، سافرو، تعیبو، یہ جمع غائب کی مثالیں ہیں، جمع غائب کی مثالیں ہیں، اور اس کے آخر میں واو ہے۔ فتحت الباب، تلقفت، اخذت، یہاں فعل ماضی کے ساتھ متصل ہے متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کی جو ضمیر ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ اور صدقتا، عدلتا، احسنتا، اس میں واحد مخاطب کی جو ضمیر ہے وہ متصل ہے۔ اب یا تو آپ صدقتی، عدلتی، احسنتی بولیے، بات تو ایک ہی ہے، متکلم مؤنث کی مثال ہو جائے گی۔ اس میں تعلمنا، اطعمنا، رتبنا، یہاں اس کے ساتھ جمع مؤنث، نون جمع مؤنث کی جو نون جمع ہے وہ متصل ہے۔ خرجنا، استنشقنا، خطفنا، یہاں جو جمع متکلم کی ضمیر ہے وہ متصل ہے۔ تو پہلے حصے میں کوئی چیز متصل نہیں ہے، دوسرے حصے میں واو جمع یہ متصل ہے، اور تیسرے حصے میں فتحت یہ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہے، اور چوتھے حصے میں واحد مخاطب کی ضمیر متصل ہے، اور پانچویں حصے میں یہ نون جمع مؤنث متصل ہے، اور آخری حصے چھٹے حصے میں یہ جمع متکلم یہ متصل ہے۔ تو ان مثالوں پر آپ غور کیجئے، تو ان میں ہر مثال میں، ہر حصے کی مثالوں میں فعل ماضی ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی افعال ہیں، ان کے جتنے بھی حصے ہیں، ان میں جتنے بھی فعل ماضی ہیں وہ سب مبنی ہیں، وہ سب مبنی ہیں، لیکن ان کی حالت ایک نہیں ہے۔ اب پہلی مثال پر آپ غور کیجئے، اشتد، سارا، نزلہ، ان کے آخر میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ جتنے فعل ماضی کے جو 3 حروف ہیں بس وہی ہیں، ان کے ساتھ نہ تو متکلم کی ضمیر متصل ہے اور نہ ہی مخاطب کی متصل ہے، تو اس وجہ سے یہ مفتوح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کے ساتھ جب کوئی چیز متصل نہ ہو تو وہ اپنے اصل پر ہوتا ہے، یعنی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے اشتد فعل الماض مبنی علی الفتح، سارا فعل الماض مبنی علی الفتح، نزل فعل الماض مبنی علی الفتح۔ اس کے بعد آپ دوسری قسم کی مثالوں پر دیکھیے، اس میں لعبا، سافرا، تعبا، یہ فعل ماضی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ بھی جمع ہے، لعبو، سافرو، تعبو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو فعل صادر ہوا ہے یہ ایک جماعت کے ساتھ صادر ہوا ہے، یہ جماعت سے صادر ہوا ہے، اور وہ مردوں کی جماعت ہے۔ تو اور اس کے آخر میں پھر مضموم ہے، لعبا، یہاں جو ہے لعبو ہو گیا، لعبو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کے ساتھ جب واو جمع متصل ہوتا ہے تو فعل ماضی مبنی علی الضم ہوتا ہے، یعنی ہم کہیں گے لعبو فعل الماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعت، فعل الماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعت، سافروا فعل الماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعت، تعبوا فعل الماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعت۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں اس میں تائے متحرک ہے، تائے متحرک ہے اس کے پہلی قسم کی مثالیں میں فتحتو میں فتحتو، اور اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ہے، جس کو تا متحرکہ کہتے ہیں، اور تا متحرکہ یا تو مخاطب کی ہو یا پھر واحد متکلم کی ہو، تا متحرکہ ہے دونوں۔
ताए मुतहर्रिका कहेंगे वाहिद मुतकल्लिम को भी, यानी फतह को भी, फतहतु को भी, तलक़फ़तु को भी, अख़ज़तु को भी, और फिर इसी तरह सदक़ता, अदलता, अहसनता, ये ताए मुतहर्रिका है। बल्कि आप उसको वाहिद मुअन्नस मुख़ातब भी ले लीजिए, सदक़ती, अदलती, अहसनती, ये ताए मुतहर्रिक है। फ़ेल माज़ी के साथ इन इन हिस्सों में फ़ेल माज़ी के साथ ता मुतहर्रिका लगा हुआ है। और उसके बाद की मिसालों में मुअन्नस, जमा मुअन्नस की अलामत नून है। जमा मुअन्नस, नूनुन निस्वा कहते हैं उसको। नूनुन निस्वा उन मिसालों में लगा हुआ है। इसके बाद की मिसालों में नूनुन निस्वा है, तअल्लमना, अतअमना, रतबना, रतबना, ये नूनुन निस्वा है। और उसके बाद की मिसालों में ना है अलिफ के साथ, जो जमा मुतकल्लिम है, वो फ़ाइल पर दलालत करता है, हमने किया, फ़अलतु, फ़अलना, हमने किया। तो ये जितने भी हिस्से हैं जिसमें ता मुतहर्रिका है, नूनुन निस्वा उसके आखिर में है, या ना अद्दाला अलल फ़ाइल उसके आखिर में है, वो सारे के सारे साकिन हैं। वो सारे के सारे साकिन हैं, यानी वो मबनी अला सुकून होते हैं। अब हम इसको कैसे कहेंगे? फतहतुल बाबा, फतह फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिता अल मुतहर्रिका। तलक़फ़तु, तलक़फ़ फ़िअल मादिन मबनियुन अला दम, मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिता अल मुतहर्रिका। इसी तरह उसके बाद के हिस्से में देखिए, सदक़ता, सदक़ता फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिता अल मुतहर्रिका। जो अद्दाला अल मुखातबा है, वो मुखातब पर दलालत करने वाला। तअल्लमना, तअल्लमना फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिनूनुन निस्वा। अतअमना फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिनूनिन निस्वा। रतबना फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिनूनिन निस्वा, बिनूनिन निस्वा। खरजना, ये भी इसी तरह फ़िअल मादिन मबनियुन अला सुकून लित्तिसालिही बिना अल फ़ाइल, बिना अल फ़ाइल। उसी तरह इस्तंशक़ना, इसी तरह क़तफ़ना। तो सबक़ का खुलासा ये हुआ कि फ़ेल माज़ी सारे के सारे मबनी होते हैं, लेकिन उनके मबनी होने की कैफ़ियत मुख्तलिफ होती है। जब वो उस फ़ेल किसी चीज़ के साथ मुत्तसिल न हो तो मबनी अलल फ़त्ह होता है, जब वावे जमा के साथ मुत्तसिल हो तो मबनी अलल दम होता है, और इसके अलावा किसी भी चीज़ के साथ मुत्तसिल होता है, जैसे वो ता मुतहर्रिका, यानी ता जो मुतकल्लिम का है उसके साथ मुत्तसिल होता है, या ता जो मुखातब का है उसके साथ मुत्तसिल होता है, या नूनुन निस्वा के साथ मुत्तसिल होता है, या फिर वो ना जो फ़ाइल पर दलालत करता है उसके साथ मुत्तसिल होता है, तो उन तमाम सूरतों में वो मबनी अला सुकून होता है। तो फ़ेल माज़ी के मबनी होने की 3 हालतें हैं। असल ये है कि वो मबनी अलल फ़त्ह होता है, लेकिन वाव जमा के साथ मुत्तसिल हो तो वो मबनी अला दम होता है। बाकी तमाम हालतों में वो मबनी अला सुकून होता है, मबनी अला सुकून होता है। कायदा देखिए, अल फ़िअल माज़ी युबना अलल फ़त्ह, फ़िअल माज़ी फ़त्ह पर मबनी होता है, यानी मबनी अलल फ़त्ह होता है, ये असल है। इल्ला इज़ा इत्तसलत बिही वावुल जमाअती, सिवा इसके के वावे जमा उसके साथ मुत्तसिल हो, सिवा इसके के वावे जमा उसके साथ मुत्तसिल हो तो फयुबना अला दम, वो मबनी अला दम होता है। अब इत्तसलत बिही अत्ताउल मुतहर्रिका, या ताए मुतहर्रिका उसके साथ मुत्तसिल हो, वो ताए मुतहर्रिका या तो वो मुतकल्लिम पर दलालत करने वाला हो, या वाहिद मुखातब पर दलालत करे, मुतकल्लिम पर दलालत करने वाला हो, या मुखातब मुज़क्कर पर दलालत करने वाला हो, या मुखातब मुअन्नस पर दलालत करने वाला हो। उसके साथ उसकी तस्नीया और जमा भी उसके साथ ही है। ताए मुतहर्रिका चाहे वो मुतकल्लिम पर दलालत करता हो या वो मुखातब पर दलालत करता हो, मुखातब में या तो मुज़क्कर पर दलालत करता हो या मुअन्नस पर दलालत करता हो, तीनों सूरतों में उसको ताए मुतहर्रिका ही बोलेंगे। अब इत्तसलत बिही अत्ताउल मुतहर्रिका, या फिर ताए मुतहर्रिका उससे मुत्तसिल हो, और नूनुन निस्वती, या नून निस्वा उसके साथ मुत्तसिल हो, और ना अद्दाल्ला अलल फ़ाइल, या ना जो के फ़ाइल पर दलालत करता है, फ़ाइल पर दलालत करता है। फ़युबना अला सुकून, तो वो मबनी अला सुकून होता है, वो मबनी अला सुकून होता है। तो कायदा बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि फ़ेल माज़ी मबनी अलल फ़त्ह होता है, सिवाय 2 हालतों के। जब वो वाव जमा के साथ मुत्तसिल होता है तो मबनी अलल दम होता है, लेकिन जब वो ताए मुतहर्रिका या फिर नूनुन निस्वा या फिर ना जो जमा मुतकल्लिम का सीगा है उसके साथ मुत्तसिल होता है, तो वो मबनी अलल सुकून होता है।
سبق واضح ہے؟ جی انشاءاللہ. اس کے بعد آئیے عین فی العبارۃ الآتیۃ الافعال الماضیۃ المبنیۃ علی الفتح، اور یہ تمرین کریں گی طالبات. عین فی العبارۃ الآتیۃ الافعال الماضیۃ المبنیۃ علی الفتح، آنے والی عبارت میں فعل ماضی جو مبنی علی الفتح ہیں ان کو متعین کیجئے، والمبنیۃ علی الضم جو مبنی علی الضم ہے ان کو متعین کیجئے، والمبنیۃ علی السکون اور مبنی علی السکون کو متعین کیجئے. وبین السبب فی ذلک، اس کا سبب بھی بیان کیجئے. تو ایک کے بعد ایک کریں گے. خرجت من المنزل اصلا، کوئی طالبہ بتائیے. ٹھیک ہے میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. خرجت من المنزل اصلا، میں اثر کے وقت گھر سے نکلا. فصادفنی فی الطریق ثلاثۃ غلمان، تو مجھ سے ملاقات ہوئی، اچانک میری ملاقات راستے میں 3 لڑکوں سے ہوئی. عرفتہم وعرفونی، میں نے ان کو پہچانا اور انہوں نے مجھے پہچانا. فاقترحت علیہم ان نزور حدیقۃ الحیوان، میں نے انہیں تجویز پیش کی کہ ہم حدیقۃ الحیوان زو کی زیارت کریں، یعنی زو دیکھنے جائیں. فقبلوا الفکرۃ، اس تجویز کو انہوں نے قبول کیا. وفرحوا بها، اس سے خوش ہوئے. ثم سرنا جميعا الیہا، پھر ہم سب اس کی طرف چلے. فدخلناها، ہم اس میں داخل ہوئے. وشاہدنا ما فیہا من انواع الطیر، اور جو پرندوں کی مختلف قسمیں ہیں وہاں ہم نے دیکھے. وہ صنوف الحیوانی، اور حیوان کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ ہم نے دیکھیں. وبعد ساعتین قضیناہما ہناک، اور 2 گھنٹوں کے بعد جو ہم نے وہاں گزارے. عاد کل منا، ہم میں سے ہر ایک لوٹا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس. مملوءا بالنشاط والسرور، نشاط چستی اور خوشی کے ساتھ بھرے ہوئے. اب یہاں دیکھیے متعین کیجئے خرجت من المنزل اصلا، کوئی طالبہ اس میں متعین کیجئے، جو چیز مطلوب ہے اس کی تعین کیجئے. خرجت جی فعل ماضي مبني على السكون لأن في هذا الفعل اتصلت به تاء المتحركة. لاتصالہ بتاء المتحرکہ، آسان اور مختصر جملہ. لاتصالہ، اس کو جو ہے الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لاتصالہ بتاء المتحرکہ. چلیے ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے فصادفنی فی الطریق ثلاثۃ غلمان، اس جملے میں بتائیے فعل ماضی کہاں ہے؟ دوسرے کوئی بتائیے فعل ماضی کہاں ہے اور وہ کس حالت میں مبنی؟ سر فصادف جو ہے یہ فعل ماضی ہے. شیخ صاحب خواتین کو کہا تھا اپنے طالبات کو یہ تمرین خواتین، اس کے بعد سوری میں نے سنا نہیں سر. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ طلبہ کریں گے. جی فصادفنی طریق ثلاثۃ. جی صادف فعل ماضی مبنی علی الفتح، مبنی علی فتح، الفتح، مبنی علی الفتح. فی الطریق ثلاثۃ غلمان، کیوں مبنی علی الفتح ہے؟ صادف ہے شیخ صاحب، اور اس کے وہ ساتھ اس کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر تو ہے لیکن وہ نون وقایہ لگا ہوا ہے نا اندر. ہاں مطلب یہ کہ آپ یہ بول دیجئے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل حالت میں ہے اس لیے. ہاں بالکل وہ اصل میں ہے. جی اس کے بعد ہے عرفتہم وعرفونی. عرفتہم وعرفونی، عرفت هذا مبني على جزم لاتصالي تاء حركة تاء المتحركة، لاتصالي بتاء المتحركة. وعرفوني عرفا، هذا هذا فعل الماضي في شكل الأصل. نہیں عرفا نہیں ہے نا، عرفو ہے. وہ عرفو کا صحیح، وہ اس میں ہے، اس میں کیا کہتے ہیں ضمہ اتصالی بالجماعتی مبنی علی الضم. کیوں؟ کیونکہ
लित्तिसालिही बिवाविल जमाअती बिवाविल जमाअती बिवाविल फख्तरहतु अलैहिम, जी, लित्तिसालिही बिवाविल जमाअती फख्तरहतु अलैहिम अन नज़ूर हदीक़तल हयवान। बताइए कोई तालिबा, इसमें कहाँ है फ़िल माज़ी? शेख साहब इसमें है फख्तरहतु है। फख्तरहतु है, बिल्कुल। किस हालत में मबनी है वो? ये तारह मबनी अला सुकून है, वो बोल दीजिए पहले। मबनी अला सुकून, हाँ, राह बोल रहे हैं ना, तो मबनी अला सुकून होगा। क्यों? लित्तिसालिही बिताइल मुतहर्रिका या ताइल फाइल बोल सकते हैं आप। ताई मुतहर्रिका। फक़बिलुल फ़िक्रता व फ़रिहू बिहा, इस जुमले में कहाँ है फ़िल माज़ी? फक़बिलू अन नज़ूरा नहीं आएगा किसी उसमें, अन की वजह से माज़ी वो पहले मुज़ारे है ना, पहले मुज़ारे है ना शेख, इसमें फक़बिलू। हाँ, क़बिलू ये क्या है? ये इसमें ये मुत्तसिल मबनी अला दम है, मबनी अला दम है, लित्तिसालिही बिवाविल जमा, मबनीयुन अला दम लित्तिसालिही बिवाविल जमाअती। उसके बाद और कोई सिगा है इसमें फ़िल माज़ी का? शेख उसके आगे फ़रिहू है ना, फ़रिहू वो क्या है? वो भी यही है कि ये मबनी अला दम में तसल्लत बिही इत्तिसालिही बिवाविल जमाअती। उसके बाद है देखिए सुम्मा सिरना जमीअन इलैहा, सुम्मा सिरना जमीअन इलैहा, इस जुमले में कहीं है फ़िल माज़ी? सिरना शेख, सिरना मबनी अला सुकून दलालतु अलल फाइल, हाँ, लित्तिसाली बिना अद्दाला अलल फाइल। उसके बाद है देखिए फदखलनाहा व शाहदना मा फीहा मिन अनवाइ तैरी व सुनूफिल हयवानी, यहाँ कहाँ है फ़िल माज़ी? दखलना ये फ़िल माज़ी है, मबनी किस पर है वो? मबनी अला सुकून लित्तिसालिही बिना अद्दालतु अलल फाइल। ठीक है, उसके बाद और कोई सिगा है? शाहदना, ठीक है, क्या है उसमें? मबनी अला सुकून लित्तिसालिही बिना अद्दालतु अलल फाइल। ठीक है, उसके बाद है देखिए व बाद साअतैनि क़ज़ैनाहुमा हुनालिका, इसमें है कोई फ़िल माज़ी? व बाद साअतैनि क़ज़ैनाहुमा, और 2 घंटों के बाद जो हमने वहाँ गुजारे, उन 2 घंटे वहाँ गुजारे, कोई है फिर? क़ज़ैना, हाँ, क़ज़ैना फ़िल माज़ी है, तो किस पर मबनी है वो? मबनी अला सुकून है। क्यों? क्योंकि ना की ज़मीर उसके साथ जुड़ी हुई है। इत्तिसालिही बिना अद्दाला अलल फाइल। आदा कुल्लु मिन्ना इला अहलिही ममलूअन बिन नशाती व सुरूरी, तो इसमें आदा फ़िल माज़ी है। आदा, जी, आदा मबनी अलल फथ, मबनी अलल फथ है। क्यों? क्योंकि इसके वजह बताने के लिए कह रहे हैं, तो वजह आप बता दीजिए कि कोई चीज इसके साथ मुत्तसिल है। लिअन्नहु लम यत्तसिल बिही शै, लिअन्नहु लम यत्तसिल बिही शै। हाँ, ठीक है। इसके बाद की तमरीन है ज़ा कुल्ल फ़िअलिन मिनल अफ़आलिल आतियती फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदतिन, आने वाले अफ़आल में से हर फ़िल का जुमला मुफ़ीदा बनाइए। बिहैसु यकूनु मर्रतन मबनियन अल फ़थ, इस तरह के वो एक मरतबा मबनी अल फ़थ हो, व मर्रतन मबनियन अल दम, और एक मरतबा मबनी अल दम हो, व मर्रतन मबनियन अल सुकून, और एक दफ़ा मबनी अल सुकून हो। तो इसका मतलब ये कि एक मरतबा आप उसको उसी तरह बनाइए, सबहा, गरिक़ा। इसके बाद इस्तफ्तुहुम, इस्तफिहिम, इस्तफहमा है वो, नहीं इस्तफहमा, इस्तफहमा माने सवाल किया। इज्तमा जमा हुआ, इनखदा धोखा खाया, सबहा माने तैरा, गरीखा माने डूबा, इस्तफहमा और उसने समझ तलब की, यानी किसी बारे में उसने सवाल किया।
کسی بارے میں کسی چیز کو وہ سمجھنے کا سوال کیا. اس کے بعد کا سمپل وہ ماضی تو نہیں ہے، یہ تو اس میں گیا ہوا ہے، اس میں جڑے ہوئے لفظ نا. ثلاثی نہیں ہے لیکن ماضی ہے، ماضی ہے، اجتماع ہے، اس کے بعد انخدا ہے. اب ان کو جو ہے پہلی مرتبہ تو آپ اسی طرح سادہ جملہ بنائیے صباحہ کے ساتھ، دوسری مرتبہ اس میں اس کو جمع کا صیغہ بتائیے صباحو، اور تیسری مرتبہ صبحتو یا صبحتا یا پھر صبحنا یا پھر صبحنا، کوئی بھی ایک، باقی جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ اس کے ساتھ متصل کریں گے تو مبنی علی السکون ہی ہوگا. تو طلبہ میں سے کوئی مثال بتائیے. صبح السمک فی الماء. ٹھیک ہے، یہ مبنی علی الفتح ہو گیا. مبنی علی الفتح ہو گیا. دوسرا ہے مبنی علی الضم. الاولاد صبحوا فی النہر. بالکل صحیح ہے، دوسرا جملہ ہو گیا مبنی علی الضم. اس کے بعد مبنی علی السکون صبحت فی البحر. بالکل صحیح ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد غریقہ سے بنائیے کوئی دوسرے، غریقہ سے 3 جملے بنائیے. شیخ صاحب یہ میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، یہ بک میں بنا ہوا ہے. ہاں بتائیے، بس یاد رکھیے اس کو بتائیے. یہ کچھ اس طرح سے کچھ سمجھ آ رہی کہ غرق الولد فی النہر. صحیح بات ہے، لڑکا. لیکن یہ جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہے. صحیح ہے. اور پھر ہوگا کان الناس غرقوا فی الماء. آدمی پانی میں بہہ گئے تھے. صحیح ہے جی. یہ پھر مبنی علی الضم ہوں گے. یہ الضم ہے، بالکل صحیح ہے. اور پھر غرقنا انفسنا فی الحوض العمیق. ہاں یہ تو خودکشی ہے. یہ تو خودکشی ہو گئی ہے، بالکل صحیح ہے. یوں کر لیتے ہیں غرق الناس فی الحوض العمیق. وہ تو غرقو آپ نے کہا ہے، غرقو تو پھر وہ مبنی علی الضم ہو گیا کیونکہ وہ واو جمع کے ساتھ متصل ہو گیا. ہاں مبنی بر سکون چاہیے نا اس کا، مبنی علی السکون. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں غرقت فی الذنوب یا فی الآثام، میں گناہوں میں ڈوب گیا. اچھا یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ البنت غرقت فی النہر، لیکن وہ جملہ صحیح نہیں ہے. البنت غرقت جمع ہی لانا پڑے گا، یا تو جمع لانا پڑے گا. الفتیات غرقنا فی البحر، یہ جملہ ہو سکتا ہے. غرقنا یہ فعل الماض مبنی علی السکون لاتصالہ بنون النسوۃ. استفہما سمجھا ہی کے معنی میں، سمجھنا، سمجھ طلب کرنا، اس معنی میں ہے. تو اس سے جملہ بنائیے. کیا لفظ آپ نے؟ اچھا شیخ میں بناؤں؟ جی استفہم الاولاد الاستاذ. استفہم الاولاد الاستاذ صحیح ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح. استاد کو طلبہ سمجھے، لڑکے سمجھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سمجھے یا انہوں نے فہم حاصل کرنے کے لیے سوال فہم حاصل کرنے کا سوال کیا، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن مرادی معنی سمجھنے ہی کے ہیں. اچھا. پھر استفہمت الاستاذ، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل مبنی علی السکون. علی السکون بالکل. استفہموا اس جملے میں آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کو پہلا اسم لانا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ یہ جملہ بنا سکیں گے. کیونکہ اگر آپ پہلے لائیں گے تو فعل اگر اپنے فاعل سے پہلے آیا تو ہمیشہ وہ واحد ہی ہوگا. تو اس لیے آپ کو پہلے
کوئی اسم لانا پڑے گا، جمع لانا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ جمع کا صیغہ استعمال کر سکیں گے. جی الطلاب، الاولاد. جی الطلاب استفہموا. ہاں یہ ہو سکتا ہے بالکل، الطلاب استفہموا. تو یہاں فعل ماضی ہے مبنی علی الواو علی الضم سوری لاتصالہ بباب الجماعت. جی اس کے بعد ہے اجتماع. اجتماع اجتماع علی المکتب مبنی علی الفتح. اجتماع کون اجتماع؟ اجتماع الاولاد بولیے، یا اجتماع کون؟ اجتماع کا مطلب جمع ہونا ہے نا، جمع ہونا. جی ہاں جی ہاں وہی. اجتماع علی الاولاد یہ علی مبنی علی الفتح ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اجتماعوا علی الطلاب نہیں ہو سکتا. آپ کو ہمیشہ اس میں لازم آپ کو اسم پہلے لانا پڑے گا. ہاں تبھی آپ یہ الطلاب اجتمعوا. ہاں تو شیخ صاحب اگر آپ جیسے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسم شروع میں لانا پڑے گا، تو اگر ہم اس میں ظاہر نہ لائیں، فاعل ظاہر نہ لائیں، خالی جمع کے صیغے سے ہی کر لیں، تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. کیسے؟ مثال نہیں، جیسے مطلب اجتماعوا مطلب فی الملعب، وہ سب ملعب میں جمع ہوئے، مطلب کوئی اس میں ظاہر ہم نہیں لے کے آئے تو اگر. ہاں لیکن جملہ فصیح نہیں ہوتا وہ. اچھا، کہ اگر وہ صورت میں جو ہے فاعل جو ہے جوازن مضمر رہے گا، لیکن وہ جملہ فصیح نہیں ہوگا، کیونکہ مشار الیہ جو ہے جب تک سیاق و سباق کا پتہ نہ ہو نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ شاید. اس کے بعد مبنی علی السکون. الناس اجتماع فی حدیقہ. نہیں، یہ جملہ، اس جملے میں آپ کو پھر فعل پہلے لانا پڑے گا. اچھا، الحدیقہ کیسے؟ اگر ویسا بنائیں گے تو لمبا جملہ بن جائے گا، لیکن آسان جملہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے فعل بنائیے. اجتماع کا فعل یا تو آپ اجتماعتو بولیے، اجتماع نہ بولیے، اجتماع نہ بولیے، اجتماع نہ بولیے، جو بھی ہے، لیکن پہلے آپ فعل لائیے، اس کے بعد پھر لانا چاہتے ہیں آپ لائیے. اجتماعنا الناس حدیقہ. اجتماعنا فی الحدیقہ. ایوہ بالکل صحیح ہے. اجتماعنا فی الحدیقہ. تو ہم حدیقہ میں جمع ہوئے. اس کے بعد کا جملہ ہے انخدع، دھوکہ کھانا. سر انخدع کا معنی دھوکہ دینا ہے یا دھوکہ کھانا ہے؟ کھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں بناتا ہوں. انخدع علی زیدن. صحیح سر؟ انخدع علی زیدن، علی نے دھوکہ کھایا زید. جملہ نہیں بن رہا ہے نا. انخدع زید من علی بول سکتے ہیں. اچھا من لگانا پڑے گا. اچھا انخدع علی من زیدن. من زیدن، من ہے نا. سوری، انخدع علی من زیدن. ہاں بالکل. اچھا دوسرا ہے دمہ. الرجال انخدعوا من اللصوص. ہاں صحیح ہے بالکل. اس کے بعد ٹھیک ہے. حل انخدعت من ابیک. حل انخدعت من ابیک. حل انخدعت من ابیک. جملہ اچھا نہیں ہے لیکن صحیح ہے. اس میں شیخ صاحب ایک جملہ یہ ہے کہ انخدعنا بالشیطان فی الدین. ہاں صحیح ہے، جملہ صحیح ہے. انخدعنا بالشیطان فی الدین. ٹھیک ہے. اب یہاں مبنی علی الفتح کی 3 مثالیں دیجیے، اور اس طرح کے
ان کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، ایسے جملے بنانا ہے. تو کوئی فعل ماضی کے جتنی بھی صیغے ہیں ان سب سے آپ بنا سکتے ہیں. فعل ماضی واحد کا صیغہ لگا سکتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ لگا سکتے ہیں، اور ان دونوں میں مذکر مؤنث دونوں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا سرق اللص المال، سرق اللص المال، فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. پھر اللصان سرقا المال، اللصان سرقا المال، یہ بھی فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. مبنی علی الفتح ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے ضرور، لیکن وہ الف نہ تو تا المتحرکہ کی ہے، نہ نون النسوہ کی ہے، اور نہ ہی نہ الفاعلین کی ہے. اور اسی طرح سرقت بنت المال یا سرقت اللصۃ المال، سرقت اللصۃ المال فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. یا پھر اللصتان سرقتا المال، اللصتان سرقتا المال، یہ بھی فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. تو ٹھیک ہے، طلبہ میں سے کوئی 3 جملے بنائیے. جلس خالد تحت الشجرة، صحیح ہے جملہ بالکل. دوسرا جملہ كتب احمد على الورق، كتب احمد على الورق، بالکل صحیح ہے. تیسرا جملہ نصر زید، نصر زید، فعل ماضی مبنی علی الفتح، بارک اللہ فیک. اس کے بعد کون 3 جمل فی کل منها فعل ماض مبنی علی الضم، 3 جملے بنائیے جس میں فعل ماضی مبنی علی الضم ہو. کوئی دوسرے طالب علم. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب. دیکھیے جمع کا صیغہ جمع کے صیغے سے آپ کو بنانا ہے، مبنی علی الضم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل ماضی جمع مذکر کا صیغے سے جملے بنائیے. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الطلاب درسوا الدرس، بالکل صحیح ہے جملہ. المسلمون صلوا الصلاة، المسلمون صلوا الصلاة، بالکل صحیح ہے. الأولاد لعبوا مع كرة القدم، الاولاد لعبوا كرة القدم، صحیح ہے جملہ بالکل. بارک اللہ فیک. اس کے بعد جملے ہیں دیکھیے کون 3 جمل فی کل منها فعل ماض مبنی علی السکون، 3 جملے بنائیے جس میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہو. مبنی علی السکون میں یا تو فعل ماضی کا آپ وہ صیغہ استعمال کیجئے جس میں نون النسوہ ہو، یا وہ صیغہ استعمال کیجئے جس میں تا المتحرکہ ہو، چاہے وہ متکلم کا ہو یا مخاطب کا ہو، یا پھر وہ صیغہ استعمال کیجئے جو جمع متکلم کا ہے جس کو نا الفاعلین کہتے ہیں. فعلتو یا فعلتی یا فعلتا، فعلنا یا فعلنا، ان اوزان پر جملے بنائیے. تو طالبات میں سے کوئی 3 جملے بنائیے جس میں فعل ماضی مبنی علی السکون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں فتحت الباب، شاہ صاحب مبنی علی السکون کرنا تھا نا. پہلا جملہ صحیح ہے. دوسرا جملہ جی درسنا الدرس، درسنا الدرس، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ البنات کا ذکر کریں گے تو جملہ جو ہے زیادہ بہتر ہوگا. البنات درسنا الدرس، ہاں صحیح ہے. الطالبات ذهبنا الى المدرسة، ہاں الطالبات ذهبنا الى المدرسة، بارک اللہ فیک. اس کے بعد چوتھی تمرین ہے جو اسی تمرین کا تسلسل ہے لیکن اس میں تخصیص ہے کہ اسی سے جملے بنائیے جو یہاں دیے گئے ہیں. کون 3 جمل فی کل منها فعل الماض متصل بواو الجماع، 3 جملے بنائیے جس میں سے ہر ایک میں فعل ماضی ہو جو واو الجماع سے متصل ہو.
تو طالبات میں سے کوئی بنائیے اس کو. الطلاب فتح الحقیبۃ. ہاں صحیح ہے. دوسرا جملہ. الطلاب قرأوا الکتاب. الطلاب قرأوا الکتاب. جی. الطلاب لعبوا فی الملاعب. الطلاب لعبوا فی الملاعب. اس میں آپ جو ہے مبتدا کو تبدیل کر دیجیے، زیادہ بہتر ہے. پہلے میں اگر آپ طلاب بولے ہیں تو دوسرے میں جو ہے الاولاد بولیے یا الرجال بولیے، تو وہ جو ہے زیادہ بہتر ہوگا. 3 جملوں میں 3 مختلف جملے ہو جائیں گے. یعنی الطلاب لعبوا الکرۃ. یہ آپ نے جو بھی بنایا ہے جملے صحیح ہیں، بس اس میں جو مبتدا ہے اس کو بدلیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. بارک اللہ فیک. اس کے بعد کون 3 جمل فی کل منها فعل الماضی متصل بالتاء المتحرکہ. 3 جملے بنائیے جس میں ہر ایک میں فعل ماضی ہو جو تا المتحرکہ سے متصل ہو. اشتریت الکتب. اشتریت الکتب. صحیح ہے. حفظت القرآن. صحیح ہے. اکلت الطعام. بارک اللہ فیک. اس کے بعد کون 3 جمل فی کل منها فعل الماضی متصل بنون النسوۃ. 3 جملے بنائیے جس میں ہر ایک فعل ماضی ہو جو نون نسوہ سے متصل ہو، جمع مؤنث سے متصل ہو. میں بناتی ہوں. البنات دخلنا فی المدرسۃ. صحیح ہے. النساء خرجنا الی الحدیقۃ. صحیح ہے. الفتیات ذهبنا الی السوق. الفتیات ذهبن الی السوق. صحیح ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد کون 3 جمل فی کل منها فعل الماضی متصل بنا الدالۃ علی الفاعل. جی. جو فاعل پر دلالت کرتے والا، یعنی جمع متکلم کے صیغے سے 3 جملے بنائیے. جی. خرجنا من الفصل. خرجنا من الفصل. صحیح ہے. اکلنا من المطعم. اکلنا فی المطعم. فی المطعم. صحیح ہے. و غسلنا فی الصباح فی النحر. غسلنا فی النہر. سبحنا زیادہ بہتر ہے. جی. تیرنے کے معنی میں فی النہر. جی. ٹھیک ہے. 3 جملے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. یہ جملے بہت ہی آسان ہیں. فعل ماضی کی گردان ہم اس سے پہلے یاد کیے تھے بہت پہلے، تو وہ یاد ہونا بہت ضروری ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اچھی طرح یاد کر لیجیے، کیونکہ جتنے بھی سبق ہم لوگ آگے کریں گے ان کا اس سے بہت گہرا تعلق رہے گا. ایک گردان اگر یاد ہوگی تو اسی کے وزن پر انہی کے صیغوں پر دوسرے صیغوں سے گردان بنا سکتے ہیں. تمرین ان کے لیے اعراب ہے. 5ویں تمرین ہے. نموذج ہے قرأنا الکتاب. ہم نے کتاب پڑھی. قرأنا الکتاب. ہم نے کتاب پڑھی. قرأنا فعل الماضی مبنی علی السکون. قرأ دیکھیے سکون ہے، حمزے پر جو فعل ماضی کا تیسرا حرف ہے اس پر سکون ہے، تو فعل الماضی مبنی علی السکون. ونا فاعل مبنی علی السکون. نا ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی سکون ہے، تو وہ بھی فاعل ہے مبنی علی السکون. نا یہ ضمیر متصل ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محلی رفع فاعل. زیادہ تفصیل کے ساتھ بولیں گے تو یہ ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، جتنا کتاب میں لکھا ہے وہ آسان اور مناسب ہے. الکتاب مفعول به منصوب بالفتحۃ. اعرب ما یاتی. آنے والے جملوں کے اعراب لگائیے. طلبہ میں سے کوئی اس کا اعراب لگائیے. شممت الورد. میں نے گلاب کا پھول سونگھا. شمامہ سر یہ فعل ماضی ہے. آپ اس کو جو ہے اگر ماضی بنائیں گے تو پھر وہ مضاعف ہو جائے گا، شمع ہو جائے گا. تو اس وقت اس کو یا تو شممت کے ساتھ کیجیے جیسے اوپر کتاب میں ہے قرأنا کے ساتھ، یا پھر اس کو الگ آپ کر رہے ہیں تو اچھا ہی ہے وہ، لیکن اس وقت بولے شمع. شمع فعل ماضی. شمع فعل الماضی مبنی علی السکون باتصالہ
تا المتکلم المتحرکہ بولیے، بتا المتکلم بول سکتے ہیں آپ، بالکل بول سکتے ہیں، لیکن متحرکہ میں سب آ جائیں گے، آپ خاص کر سکتے ہیں بتا المتکلم۔ اس کے بعد الوردہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ، تا کا بھی اعراب کر لیجیے، وتا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، یا پھر اتنا بولیے تا فاعل مبنی علی الضم، وتا تا فاعل مبنی علی الفتح، علی الضم ہے نا، سوری مبنی علی الضم۔ شیخ جب شمع ہم کہیں گے، جیسے یہاں تو شمم تو وہاں پہ تو میم جو ہے وہ ہمیں سکون میں نظر آ رہا ہے، لیکن جب شمع کہیں گے تو پھر تو وہ فتحہ نظر آ رہا ہے نا ہمیں، تو پھر اس کو ہاں لیکن شمم تو سے ہم شمع کو الگ کیے ہیں نا، تو اس لیے جو لفظ ہے اس کے حساب سے کر رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ اگر شمع علی وردتن اگر بولیں گے تو ہم مبنی علی الفتح بولیں گے، لیکن چونکہ شمم تو کا ہم کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ سبحنا فی النہر، نہر میں ہم نے تیراکی کی، ہم جی مبنی علی السکون باتصالی تاء متحرکہ، ہاں وتا صحیح ہے، مبنی علی السکون باتصالی تاء متحرکہ، ہاں لاتصالہ بتا المتحرکہ یا بتا المتکلم، ایک طرح سے اس کو دونوں طرح سے بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد وتا فاعل مبنی علی السکون، الوردہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ، سبحنا فی النہر۔ جی شیخ صاحب یہ سبحنا میں جو نا ہے، یہ تو کلمہ نا جو ہے یہ مبنی پر سکون، یہ علامت فاعل ہے نا، یہ تو ہاں بالکل، اوپر جو قرأنا آیا نا بالکل اسی کے مطابق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ہاں تو اس کا اعراب کیجیے، سبحنا سبحنا یہ فعل ماضی میں مبنی پر سکون ہے، مبنی علی السکون، اور آخر میں جو کلمہ نا ہے یہ مبنی علی السکون علامت فاعل ہے، اور فی جو ہے یہ حرف جار ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، اور النہری مجرور ہے حرف جر کے شروع میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، سبحنا فی النہر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیا سبق ہے ہمارے پاس، احوال بناء الامر، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے کریں گے۔